आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 231 से लेकर 240 तक की अहादीस वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि किताबुल वज़ू से मुताल्लिक है। जबकि इससे पिछली वीडियो में हमने इसी टॉपिक से मुताल्लिक हदीस नंबर 221 से लेकर 230 तक की अहादीस वो आपको पढ़कर सुनाई। तो आप सभी लोगों से ये दिली तौर पर गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 231 में इरशाद है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा। हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा। हमसे उमर बिन मैमून ने, वो कहते हैं कि मैंने इस कपड़े के मुतालिक जिसमें जनाबत नापाकी का असर आ गया हो, सुलेमान बिन यसार से सुना। वो कहते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। सही बुखारी की हदीस नंबर 232 में इरशाद है कि हमसे उमर बिन खालिद ने बयान किया, कहा। हमसे ज़हीर ने कहा। हमसे उमर बिन मैमून बिन महरान ने, उन्होंने सुलेमान बिन यसार से, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थीं। वो फरमाती हैं कि फिर कभी मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी। सही बुखारी की हदीस नंबर 233 में इरशाद है कि हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने हम्माद बिन ज़ैद से, वो अय्यूब से, वो अबू कलाबा से, वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि कुछ लोग अकल या अरीना कबीलों से के मदीना में आए और बीमार हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लकाह में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएं। चनाचे वो लकाह चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गए। अलल सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वाक़े की खबर आई तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक उनके हाथ पाँव काट दिए गए और आँखों में गरम सलाखें फेर दी गईं और मदीना की पथरीली ज़मीन पर में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वो पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू कलाबा ने उनके जुर्म की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि उन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गए और अल्लाह और उसके रसूल से जंग की।
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 234 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا، ابو جیتا یزید بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 235 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے روایت کی، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 236 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے معن نے، کہا ہم سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ معن کہتے ہیں کہ مالک نے اتنی بار کہ میں گن نہیں سکتا یہ حدیث ابن عباس سے اور انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 237 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے معمر نے حمام بن منبع سے خبر دی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 238 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا مجھے ابو زناد نے خبر دی کہ ان سے عبد الرحمن بن حرمزہ الج نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 239 میں ارشاد ہے کہ اور اسی سند سے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے
پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا مجھے میرے باپ عثمان نے شعبہ سے خبر دی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ ایک دوسری سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجیے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی وہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انسانیت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن میں۔ چلیے اب ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو ضرور آپ فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔